आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उज़्मा अली जाफ़री आपको जो हमेशा प्रोग्राम में सुबह हिदायत में पुरजोश तरीके से खुशामदीद कहती है, आज खुशामदीद नहीं कह सकती। आज की सुबह बड़ी हर एक घर पे, हर एक इंसान पर जिसका ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं, किसी दीन से नहीं है, किसी फ़िक्र से नहीं है, हर एक इंसानियत के लिए बहुत ही ज़्यादा गमज़दा सुबह कहलाएगी। जो खून के दिल तो नहीं चाहता कि इस तरह आपके साथ सुबह करें, दिल चाहता है हमेशा आपको खुशामदीद कहें, हमेशा एक नए टॉपिक, एक नए मुआशरे के पहलू पर आपसे बात करें। दिल नहीं चाहता, लेकिन ये मुआशरा, ये हालात जिस तरह से छोटे छोटे नन्हे बच्चों की, माँओं की, बहनों की, बुज़ुर्गों की खून की होली खेली जा रही है मुल्क पाकिस्तान में, उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंचतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। हम हिदायत टीवी के प्लेटफॉर्म से, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं जो सानहा कराची में पेश आया, और हमारे साथ हमारी बहुत ही बाइज़्ज़त मोहतरम बुज़ुर्ग शख्सियत मौजूद हैं, जिनके बाज़ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जिनके लिए आप तारीफ़ के अल्फाज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी ऐसी बुज़ुर्ग शख्सियत हैं कि जिनके लिए हम समझते हैं कि तारीफ़ के अल्फाज बने ही नहीं हैं। हम अपने प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मेजर जावेद सैयद साहब का, शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ इस वक्त इस मौजू पर, शहदाए कराची पर अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। जी मेजर साहब, मैं आपसे चाहूँगी कि पहले आप आगाज़ करें अपनी बात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उज़्मा बेटे, मुझे ख़ुद समझ नहीं आ रही है कि कैसे आज की इस सुबह का आगाज़ किया जाए और कैसे शहदाए कराची के बारे में गुफ्तगू करूं। अभी तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैं मिल के आया था शहदाए कोयटा की फैमिलीज़ को, और जो कुछ वहाँ पे मैंने देखा और जो कुछ वहाँ पे मैंने सुना और जो जज्बात देखे, अभी उन्हें भूल नहीं पाया था कि ये एक नया सिलसिला जो है ये शुरू हो गया कराची में। बात ये है कि शिया कौम तो 1400 साल से इन्ही हालात से गुज़र रही है, और हमारे आइम्मा ने हमें शियत इख्तियार करने से पहले ही वार्न कर दिया था, वार्निंग दे दी थी। और मौला का फरमान है कि अगर तुमने हम अहले बैत की मोहब्बत का लिबास ज़ेबतन कर लिया है तो फिर अहले दुनिया के जुल्म व सितम सहने के लिए तैयार रहो। यानी हमें तो वो ज़हनी तौर पे तैयार कर गए थे कि हमारे साथ ये होना है, मगर अभी बदकिस्मती ये है कि अहले तशय्यो के साथ ये कराची में तकरीबन 21 या 22 के करीब अहले सुन्नत के लोग भी जो हैं वो शहीद कर दिए गए। यही समझ नहीं आती है। लोग नाम लिए कह देते हैं कि जी शिया सुन्नी फसाद हो गया, शिया सुन्नी झगड़ा हो गया। ये शिया सुन्नी झगड़ा कतन नहीं है। बिल्कुल, इसमें सुन्नी हमारे साथ जो भाई हैं वो सफ़र भी कर रहे हैं, शहादतें भी पेश कर रहे हैं। कभी उनके मज़ारात को जाके तबाह कर दिया जाता है, कभी उनकी गैदरिंग्स में जाके फोड़े जा रहे हैं बॉम्ब। अल्लाह जाने कि ये लोग जो हैं कहलवाते वो सख्ती से अपने आप को मुसलमान हैं, सही, बल्कि वो यहाँ तक कहते हैं कि बाकी जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं, हम ही मुसलमान हैं। मगर मुसलमान होते हुए इस्लाम में इस चीज़ की कोई कतन गुंजाइश नहीं है कि किसी मासूम बच्चे की जान ले ली जाए, किसी बूढ़े या औरत की जान ले ली जाए। आप तारीख़ का मुताला करें और कुरान पाक को भी देखें तो उसमें यही वाज़े अल्फाज में मिलता है कि जिसने नाहक एक शख्स की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। पता नहीं ये कौन से मुसलमान हैं, पता नहीं ये कौन से इंसान हैं। यानी इंसानियत भी, बल्कि जानवर भी आपने देखा होगा
کہ جب آپس میں بھی لڑتے ہیں اور اگر ان کے بھی بچے کہیں کھڑے ہوں تو جانور بھی بچوں کو بالکل جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتے. اور آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں شروعات کی. اور میجر صاحب یہ دیکھیں کہ پہلے ابھی ہم دیکھ رہے تھے پچھلے ہفتوں میں باقاعدہ یہ اعلان کر کے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جو اہل تشیع کا ساتھ دیں گے بھلے وہ سنی ہی کیوں نہ ہو, اہل سنت ہی کیوں نہ ہو, ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ اعلان کرنے والا بھی سب جانتے ہیں, سب نے سنا کہ کس نے اعلان کیا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل کراچی میں اس طرح سے پہلے یہ کہا جاتا تھا میجر صاحب کہ باہر نہ نکلو, حالات خراب ہیں, ادھر نہ جاؤ وہاں نہ بلاسٹ ہو جائے, ادھر نہ جاؤ وہاں نہ بلاسٹ ہو جائے. لیکن حد یہ ہو گئی ہے اور خون ریزی کی حد یہ ہو گئی ہے کہ انسان کے گھر محفوظ نہیں ہیں. وہ مائیں, وہ بچیاں, وہ تو گھر میں ہوں گی کہ ہم محفوظ ہیں, چلو ہم گھر میں, باہر کچھ بھی ہوتا رہے, لیکن ان کے گھروں سے تو, ان کے سروں سے تو گھر کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے. کم سے کم 200 کیمپ اس وقت المحسن امام بارگاہ کے گراؤنڈ میں اور علی اسکول میں لگ چکے ہیں, جو یہ جن کے گھر بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ہم ویڈیو میں مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ان کے گھر بھی گر چکے ہیں. کوئی ماں چھوٹے سے بچے کی لاش کو لی ہوئی ہے, کوئی ایک ہمارے جاننے والوں میں ہی ہیں ایک بھائی, ان کی بیوی, نہ بیوی بچی ہے نہ بچے, اللہ اکبر, اللہ, وہ اکیلے بچے. لیکن ہم کن سے سوال کریں, ہم کس سے پوچھیں؟ کیا حکومت سب جانتی ہے کون کر رہا ہے, کون نہیں جانتا کہ کون کر رہا ہے. لیکن بے بسی کا وہی بات ہے میجر صاحب کہ ہم کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تراش. دراصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہر آفیشل کو دھمکیوں کے ساتھ ڈرا دیا ہے. ہر منصف جو ہے, ہر جج جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا ان کے خلاف کہ اسے اپنی جان کی پڑی ہے. اور جب حالات اس قسم کے ہو جائیں, دیکھیں ہم ہر بات میں اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے, اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہے, کچھ بھی ہو, ان ہندوستان کا ہاتھ ہے, کچھ بھی ہو, ان کی اپنی انٹرسٹ ہیں اس علاقے میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر دیکھیے کہ ان کے کہنے پہ آپ کہیں بم دبا سکتے ہو, ان کے کہنے پہ آپ کہیں بم چھوڑ کے جا سکتے ہو, مگر ان کے کہنے پہ کوئی بھی اپنی جان دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ لوگ برین واشڈ قسم کے لوگ ہیں جن کو انسانیت, شیعت کے خلاف ہی نہیں ہے, بالکل یہ ہر انسان کے خلاف ہیں, پاکستان کے خلاف ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خون ریزی شروع ہو. یہ جب پاکستان بنا تھا تو یہی ان کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے قائد اعظم کے لیے کافر اعظم کا فتویٰ دیا تھا. یہی ان کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے پاکستان کی بھرپور مخالفت کی تھی. بے شک یہ اپنے آپ کو اہل سنت کے پرچم تلے لے آئے ہیں, اور ہر جو ہے عام شہری وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ شاید اہل سنت میں سے ہیں یا اہل سنت میں سے نہیں ہیں, یہ انسانیت میں سے نہیں ہیں, جانور ہیں. دیکھیں مولا فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں عقل ہوتی ہے اور حیوانوں میں خواہش. انسان میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں, مگر جب انسان خواہشات انسان کی عقل کو دبا دیں تو وہ جانور سے بدتر ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل کو خواہشات کے تابع کیا ہوا ہے, اور اس وقت وہ جانوروں جیسا جو ہے وہ بیہیویئر کر رہے ہیں. اور پہلے اہل تشیع اس چیز کے شکار تھے, اب اہل سنت, ہم سب بہن بھائی سارے ہی اس چیز کے شکار ہیں. عیسائیت کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے, حالانکہ وہ کسی قسم کا کسی کے خلاف نہ بیان دیتے ہیں نہ کوئی ایکشن. پاکستان مائنارٹی ہے, دبی ہوئی مائنارٹی ہے, مگر ان لوگوں نے تو انہیں بھی نہیں بخشا ہے. شیعت دیکھیں, جو بات سمجھ نہیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں کہاں لکھا ہے, چلے جو بھی آپ کا بلیو ہے, ان کا جو بھی عقیدہ ہے, اسلام میں کہاں لکھا ہے کہ آپ کسی انسان کی جان جو ہے وہ اتنی بے دردی سے لے سکتے ہیں. انسان اور اسلام تو کبھی بھی عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ اٹھانے کا درس نہیں دیتا, بالکل نہیں دیتا ہے, بالکل. یعنی اسلام تو نام ہی جو ہے سلامتی کا ہے, اور بالکل یعنی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے ان لوگوں کی. بالکل, اور ہمارے صحابہ کرام جو ہیں ان کا بھی یہ میسج کبھی بھی نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. اور جو اپنے آپ کو سپاہی کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کے, وہ بتائیں کہ اسلام میں کہاں ہے, کس صحابی نے ایسا کہا ہے, ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ وہ یہ کون لوگ ہیں. میں یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں, اور
یہ اہل سنت کے ہی جو ہیں جن کو یہ بزرگ ترین ہستی مانتے ہیں حضرت عمر، یہ ان کے بارے میں یہ واقعہ ہے، اور جو دینیات پڑھائی جاتی تھی پرانی اس میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب ایران کو فوجیں بھیجی جا رہی ہیں اور حضرت سعد بن وقاص جو ہیں وہ اس کے کمانڈر ہیں، تو حضرت سعد بن وقاص سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم ایران پہ حملہ کرو تو ان کی فصلیں تباہ نہ کرنا، ان کے سایہ دار درخت نہ کاٹنا، ان کے پھلدار درخت نہ کاٹنا، جو سپاہی لڑتے ہوئے تلوار پھینک دے اسے قتل مت کرنا، ان کے بزرگوں، عورتوں اور بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ اسلام تو یہ تھا۔ چلے آپ مولا علی کی بات نہیں مانتے، نہ مانے، یہ تو درس جو ہے اسلام کا یہ حضرت عمر دے رہے ہیں حضرت سعد بن وقاص کو۔ اسلام سے ان کا قطعاً کوئی تعلق نہیں، اور نہ صرف اسلام سے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی صحابہ پر رسول خدا کا کوئی بھی یہ درس نہیں دے سکتا کہ آپ اس طرح سے بچوں کو مارو اور ماؤں کو مارو، بہنوں کو مارو، بزرگوں کو مارو، نوجوانوں کو مارو۔ بس یہ عام سادہ پبلک کو ورغلانے کا ایک نعرہ ہے کہ ہم نوکر ہیں صحابہ کے، نوکر ہیں، بالکل، اور لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ رسول پاک پہ ایک بوڑھی عورت کوڑا پھینکتی تھی، صحیح، کیا آپ نے اس کو جا کے مارا؟ نہیں، کیا آپ نے اس کی جان لی؟ صحیح، یعنی یہ دین سے، اسلام سے تو ان کا کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ میں مفتی تو نہیں ہوں کہ فتویٰ دے سکوں، مگر بحیثیت انسان کے، اب بحیثیت ایک مسلمان کے جس نے تھوڑا سا مذہب کو پڑھا ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل۔ اور میجر صاحب آپ کی ان کاوشوں کا، ان محنتوں کا جو آپ نے کیا ہے، ماشاءاللہ کوئٹہ گئے، ہم سبھی بلکہ تمام مومنین جو ہدایت کی ٹیم ہے وہ بھی آپ پہ فخر کرتی ہے، تمام مومنین بھی آپ پہ فخر کرتے ہیں، جس طرح سے آپ ان حالات میں، اس دور میں آپ اس وہاں پر گئے، اور وہاں نہ صرف جا کے آپ نے تمام شہداء کی فیملی سے ملاقات کی، اور یہاں پہ ہمارے جو مومنین بہن بھائیوں نے بڑی تعداد میں جو رقم دی تھی، آپ نے ان کی امانتیں ان مستحق فیملیز کو دی ہیں، اور ہم سب اس بات پر آپ کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ اس کا اجر آپ کو مولا امام زمانہ ہی دیں گے۔ ہم اس وقت چاہیں گے کہ ایک ویڈیو جب آپ وہاں گئے تھے تو ہمارے تمام ناظرین بھی دیکھیں، اور جو نہیں دیکھ سکے وہ دوبارہ دیکھیں، اور دیکھیں کہ کس طرح سے ہدایت ٹی وی اور میجر صاحب اور سب لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، شہداء کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ کی امانتیں آپ کے جہاں آپ نے بھیجی تھی وہاں میجر صاحب لے کے گئے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی ویڈیو، اور پھر واپس آتے ہیں، اور پھر شہداء کراچی پر، شہداء کوئٹہ، بلکہ تمام جہاں جہاں انسانیت کا ناحق خون بہایا گیا ہے وہاں پر ہم مذمت کریں گے۔ دیکھتے ہیں ایک ویڈیو۔